अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन, आप जो किताब समात फरमा रहे हैं उसका नाम है कशकोल, जिल्द नंबर 2। आज की पहली कहानी का उन्वान है वालिदा साहिबुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम की आमद। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी थे। पैगंबर अकरम ने जब मक्का से हिजरत की थी तो मदीने में इन्हीं के घर क़याम की फरमाया था। इनकी नस्ल में से एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम बशर बिन सुलेमान था और वो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ख़ास दोस्तों में से थे और सामरा में आपके हमसाए थे। एक मर्तबा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने खादिम के ज़रिए इन्हें अपने हाथ तलब किया और उनसे फ़रमाया, तुम्हारे दादा ने हमारे नाना जान की बहुत खिदमत की थी, इसीलिए मैं तुमको एक ज़रूरी काम के लिए भेजता हूँ और ये काम तुम्हारी सादत का ज़रिया साबित होगा। फिर आपने रूमी ज़बान में ख़त तहरीर किया, इस पर अपनी मोहर सब्त की और इन्हें एक थैली दी जिनमें 220 तलाई दीनार थे। फिर आपने इनसे फ़रमाया, तुम यहाँ से पुल बगदाद पर चले जाओ जहाँ ग़ुलाम और लौंडियाँ बिका करती हैं। वहाँ पहुँचकर इंतज़ार करना, वहाँ एक बुर्दा फरोश कश्ती लेकर आएगा जिसका नाम उमर बिन यजीद होगा। इसके पास बहुत सी कनीज़ें होंगी। इन कनीज़ों में तुम्हें इन औसाफ की एक कनीज़ दिखाई देगी जो रूमी ज़बान में गुफ्तगू करती होगी और वो अपने बेचे जाने पर एतराज़ करेगी, और जो भी इसका गाहक बनकर जाएगा वो इससे कहेगी कि ख्वाह अपनी दौलत ज़ाया ना करो, मैं तुम्हारी कनीज़ी में नहीं आना चाहती। इस दौरान एक शख्स बर्दा फरोश से कहेगा, मैं 300 दिनार में इसे ख़रीदना चाहता हूँ, मगर वो कनीज़ इनकार कर देगी और इससे कहेगी कि अगर तेरे पास सुलेमान बिन दाऊद की बादशाहत ही क्यों ना हो, फिर भी मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी। इस वक्त बर्दा फरोश कहेगा, मुझे आखिर तुम्हें फ़रोख्त तो करना ही है, आखिर तुम कब तक इनकार करती रहोगी। इस वक्त वो कनीज़ इससे कहेगी, जल्दबाजी ना कर, मेरा ख़रीदार आने ही वाला है। इस वक्त तुम इस कनीज़ के पास जाना और इसे मेरा ख़त पहुंचाना। बशर बिन सलमान बयान करते हैं, मैंने इमाम के फरमान पर अमल किया और वहाँ पहुंचकर कनीज़ को वह ख़त दिया। कनीज़ ने ख़त लेकर पढ़ा, इसे चूमा और आँखों पे रखा और बुर्दा फरोश से कहा कि तुम मुझे इस शख्स के हाथ फ़रोख्त कर दो। मैं इमाम अलैहिस्सलाम की दी हुई रकम बर्दा फरोश के हवाले की और कनीज़ को लेकर अपने घर आ गया। रास्ते भर कनीज़ ख़त को चूमती रही। मैंने इससे कहा, क्या ख़त लिखने वाले को पहचानती हो? इसने कहा, मैं क्यों ना पहचानूँगी, क्या तुम नहीं पहचानते? मैंने कहा, क्यों नहीं, वही तो मेरे इमाम हैं। कनीज़ ने कहा, मैं कसरे रोम की पोती हूँ। जब मेरी उम्र 13 बरस की हुई थी, मेरे दादा ने अपने भतीजे से मेरे निकाह का इरादा किया। इसके लिए इसने खूबसूरत मजलिस आरास्ता की और 300 उलमा, 700 उमरा और 4,000 मुअज़्ज़िन को शिरकत की दावत दी। दूल्हा के बैठने के लिए एक बुलंद व बाला चबूतरा बनवाया गया। पादरियों ने इंजील पढ़ना शुरू की थी कि अचानक ज़मीन में लर्ज़ा पैदा हुआ और तख्त टूट गया और मेरा होने वाला शौहर तख्त से गिरकर मर गया। पादरियों ने मेरे दादा से कहा, ये तकरीब मनहूस है, लिहाजा आप मज़ीद रसूमात बजाना लाएं। जो कुछ हुआ है ये दीन मसीह के ज़वाल की अलामत है। फिर कुछ अरसे बाद मेरे दादा ने एक ऐसी ही तकरीब मुनक़्क़िद की और कहा कि मरहूम दूल्हा के भाई को बुलाओ, मैं इससे अपनी पोती की शादी करूँगा ताकि ये नहुसत ख़त्म हो जाए। जब रसूमात का आगाज़ हुआ तो इस मरतबे भी वही हुआ जो पहले हुआ था और इस दूल्हा का भी वही हशर हुआ जो इसके भाई का हुआ था। मैंने इस रात ख्वाब में हज़रत ईसा और इनके वसी शमून जो इनके हवारियों में से थे और अपने दादा को देखा। फिर मैंने देखा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सैयद जलील के साथ वहाँ तशरीफ़ लाए और ईसा मसीह से फ़रमाया
کہ میں چاہتا ہوں کہ شمون کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے حسن سے ہو جائے۔ حضرت مسیح نے کہا، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا صیغہ نکاح پڑھایا۔ میں خواب سے بیدار ہوئی تو میں نے کسی سے اپنا یہ خواب بیان کرنے کی جرت نہ کی، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی محبت، جنہیں میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا، میرے رگ و پے میں ایسی رچی کہ میں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے میں کمزور ہو گئی۔ میرے والد نے بہترین طبیب بلائے لیکن مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن میرے دادا میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، دادا جان، اگر آپ ان مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیں تو مجھے امید ہے کہ مجھے صحت جلد مل جائے گی۔ میرے دادا نے کچھ مسلمان قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا اور باقی کی قید کی سختیوں کو نرم کر دیا تو میں کچھ کھانے لگی۔ مجھے روبہ صحت دیکھ کر میرے دادا کو خوشی ہوئی۔ پھر چند دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ میں تیرے شوہر کی ماں ہوں۔ میں نے بیوی سے ان کے فرزند کا شکوہ کیا اور بیوی سے کہا، آپ کے بیٹے سے میری ملاقات نہیں ہوتی۔ جناب سیدہ نے فرمایا، وہ اس لیے ملنے کو نہیں آتا کہ تم مسلمان نہیں ہو، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ میں نے جناب سیدہ کے ہاتھ پر کلمہ شہادتین پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے مجھ سے فرمایا، آج کے بعد تم انہیں دیکھ سکو گی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں روزانہ حضرت کی زیارت سے مستفید ہوتی رہتی ہوں۔ ایک رات میرے شوہر نے مجھے خواب میں حکم دیا کہ مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ ہونے والی ہے، تم چند کنیزوں کے ساتھ بھیس بدل کر فلاں راستے سے ان کے ہمراہ ہو جانا۔ راستے میں مسلمانوں کا ایک گروہ تمہیں گرفتار کر لے گا اور تمہیں کنیز بنا کر بغداد بھیج دے گا۔ جب تم بغداد میں پہنچو گی تو ہمارا نمائندہ میرے والد کا خط لے کر تمہیں آ کر خریدے گا، تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ میں نے امام کے فرمان پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ بشر کہتے ہیں، میں اس کنیز کو لے کر سامرا پہنچا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اس کنیز سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں 10,000 دینار تمہیں ہدیہ کروں اور اگر چاہو تو ہمیشہ کا شرف حاصل کر لو۔ بی بی نے کہا، مولا میں ہمیشہ کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں خدا کی طرف سے ایک بیٹا مبارک ہو جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پھر آپ نے اپنی بہن حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ تم اسے لے جاؤ اور اسے دین اسلام کے معارف کی تعلیم دو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 22 برس کی عمر میں بی بی نرجس خاتون سے شادی کی۔ بی بی حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں 255 ہجری شعبان معظم کی 14 تاریخ کو اپنے بھائی کے گھر گئی۔ جب شام کا وقت قریب ہوا تو میں نے اپنے گھر واپس آنے کا ارادہ کیا تو میرے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا، پھوپھی جان آج رات آپ یہاں قیام کریں کیونکہ آج رات مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، بیٹا کس سے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان نرجس سے۔ بی بی حکیمہ کہتی ہیں، میں نے کہا، بیٹا مجھے تو اس میں آثار حمل ہی دکھائی نہیں دیتے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان مہدی کی ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرح مخفی ہوگی۔ حکیمہ خاتون ٹھہر گئیں اور انہوں نے امام سے پوچھا، بچہ کب پیدا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اذان صبح اور طلوع آفتاب کے درمیان پیدا ہوگا۔ بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ نرجس نے نماز شب پڑھی اور سو گئیں، پھر اول وقت پر نماز صبح پڑھ کر پھر سو گئیں۔ پھر طلوع آفتاب کے قریب نرجس نیند سے بیدار ہوئیں تو میں نے پوچھا، تمہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ بی بی نرجس نے کہا، جی ہاں، اس وقت میں نے سورہ یاسین اور سورہ سجدہ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ دوسرے کمرے سے
امام حسن عسکری کی آواز آئی، پھوپھی جان سورہ قدر بھی پڑھ دیں۔ بی بی حکیمہ کہتی ہیں اس وقت مجھے اپنے وجود میں عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا، میری آنکھ بند ہونے لگی۔ پھر میں نے دیکھا میرے اور نرجس کے درمیان ایک پردہ سا حائل ہو گیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پردہ ہٹ گیا۔ اس وقت نرجس کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں اور وفور نور کی وجہ سے اس کے چہرے پہ نظریں ٹکانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ایک نورانی مولود کو دیکھا جو حالت سجدہ میں تھا اور کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ابی امیر المومنین وصی رسول اللہ والحسن والحسین حضر اللہ علی خلفی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 5۔ ترجمہ: اور ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، اور ہم انہیں امام اور انہیں وارث بنانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا، پروردگار تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اس پر عمل کروں گا اور میں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ نومولود کا جسم چاندی کی طرح سے چمک رہا تھا اور اس کے بازو پر یہ آیت تحریر تھی۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگا ہی کرتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگا ہی کرتا ہے۔ اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، میرا فرزند میرے پاس لاؤ۔ بی بی حکیمہ کہتی ہیں، جب میں مولود کو والد کے پاس لے گئی تو بچے نے اپنے والد کو سلام کیا۔ سبحان اللہ۔ جنگ صفین کا زخم، اگلی کہانی کا عنوان۔ محی الدین اربیلی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے اتفاق سے سر سے عمامہ اتارا تو اس کے سر پر گہرے زخم کا نشان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ نشان کیسا ہے؟ اس نے کہا، یہ زخم مجھے جنگ صفین میں لگا تھا۔ میں نے کہا، بندہ خدا، جنگ صفین تو آج سے 7 صدیاں پہلے ہوئی تھی۔ اس شخص نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک بار میں مصر جا رہا تھا، راستے میں غزہ کا رہنے والا ایک شخص میرا ہم سفر بنا۔ جب ہم آدھا راستہ طے کر چکے تو ہمارے درمیان جنگ صفین کی بحث چل پڑی۔ میرے ہم سفر نے کہا، کاش اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو علی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرتا۔ جواب میں نے کہا، اے کاش اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھاتا، کیونکہ ہم سے ایک امام علی علیہ السلام کا پیروکار اور دوسرا معاویہ کا پیروکار تھا۔ پھر میں نے کہا، آؤ ہم تم آپس میں جنگ کر لیں۔ میرے ہم سفر نے کہا، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں صحرا میں لڑنے لگے۔ لڑائی کرتے کرتے میں تھک گیا۔ میرے ہم سفر نے اپنی تلوار سے میرے سر پر وار کیا۔ میرا چہرہ خون سے بھر گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص نے مجھے اپنے نیزے کی انی سے بیدار کیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی شکل و صورت بڑی نورانی تھی۔ اس نے اپنے دست مبارک میرے سر پر پھیرا۔ میرا زخم اسی وقت بھر گیا اور میں تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد اس محترم شخص نے مجھ سے فرمایا، میرے آنے تک یہاں رہنا۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ اس کے بعد وہ بزرگوار آئے۔ ان کے ہاتھ میں میرے ہم سفر کا کٹا ہوا سر تھا اور اس کا گھوڑا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، یہ تیرے دشمن کا سر ہے۔ تم نے ہماری مدد کی تھی، اسی لیے ہم نے تمہاری مدد کی ہے، اور خدا کی روش بھی یہی ہے کہ جو اس کی مدد کرے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے سردار اپنا تعارف کرائیں۔ انہوں نے کہا، میں حجت ابن حسن العسکری تیرا امام ہوں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، جب تم سے کوئی اس زخم کے متعلق پوچھے تو جواب میں کہنا کہ یہ زخم امیر المومنین کی نصرت میں جنگ صفین میں لگا تھا۔ اگلی کہانی، ہدایت۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی کو ہدایت خاصہ سے نوازنا چاہتا ہے تو اہل عناد کے لیے حضرت مہدی کا کوئی
معجزہ دکھا دیتا ہے۔ 1317 ہجری میں نجف کے ایک گھرانے نے عقیدہ تشیع اختیار کیا تھا۔ محدث نوری ان سے چاہتے تھے کہ وہ اپنے قلم سے اس قصے کو لکھیں کیونکہ یہ ایک حیران کن واقعہ تھا۔ خاندان کے سربراہ سید عبدالحمید کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ خطیب اور قاری قرآن تھے اور ان کا دفتر نجف اشرف میں تھا۔ وہ تشیع اختیار کرنے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں: ہمارے گھرانے کی ایک بزرگ کی بیوی کے سر میں شدید درد ہوا اور وہ بیچاری شدت درد سے نہ تو کھانا کھا سکتی تھی اور نہ ہی سو سکتی تھی۔ چند دن کے شدید درد کی وجہ سے اس کی نظر ختم ہو گئی۔ جب وہ اس کی شفا سے مایوس ہو گئے تو مجھ سے رجوع کیا اور پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ میں نے جواب دیا، اس کے لیے دوا کی ضرورت نہیں، اس کو امیر المومنین ٹھیک کر دیں گے کیونکہ وہ حلال مشکلات ہیں۔ جب رات کے وقت امیر المومنین کے حرم اطہر کا رش کم ہو جائے تو تم بیمار خاتون کو حضرت کے مزار پر لے جاؤ اور خدا کو حضرت کا واسطہ دے کر شفا طلب کرو۔ اسی رات بیمار خاتون کو تھوڑا سا آرام محسوس ہوا۔ اسے نیند آ گئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر المومنین کے حرم اطہر میں داخل ہو رہی ہے۔ اس نے حرم اطہر میں ایک نورانی شخصیت کو دیکھا۔ انہوں نے اس خاتون سے کہا، خاتون اطمینان رکھو، تم تندرست ہو جاؤ گی۔ عورت نے عالم خواب میں عرض کیا، آقا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں اور میرا فرزند مہدی ہے۔ عورت جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بالکل تندرست ہو چکی ہے اور اس کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ اس نے خوشی سے اپنے گھر والوں کو چیخ کر بتایا کہ میں امیر المومنین اور امام مہدی کی برکت سے تندرست ہو چکی ہوں۔ صبح ہوئی تو اس کا خاندان اسے امیر المومنین کے حرم اطہر میں لے آیا۔ اس واقعے کے بعد سارا گھرانہ اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد شیعہ ہو گئی۔ اگلی کہانی، نئی زندگی۔ شہر حلہ میں ایک شخص شیعہ رہتا تھا جسے ابو راجع حمامی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ امام زمانہ کا بڑا شیدائی تھا۔ حاکم حلہ کو مخالفت اہل بیت کی وجہ سے مرجان صغیر کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اس غریب شیعہ پر سخت ناراض ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اسے اتنا پیٹو کہ یہ مر جائے۔ ظالم کے سپاہیوں نے ابو راجع حمامی کو گرفتار کیا۔ اسے حلہ کی گلیوں اور بازاروں میں اتنا مارا کہ اس بیچارے کے تمام دانت ٹوٹ گئے اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹتے رہے کہ اس کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ حاکم نے حکم دیا اسے وہیں قتل کر دیا جائے۔ کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے سپاہیوں سے کہا، یہ خود ہی مرنے والا ہے، اسے ایسے ہی چھوڑ دو۔ سپاہیوں نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور لوگ دیکھ رہے تھے، کسی بھی لمحے وہ مر جائے گا۔ اس کے گھر والوں کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اسے اٹھا کر گھر لے گئے۔ اگلی صبح گھر والے حیرت زدہ تھے جب انہوں نے دیکھا ابو راجع تعقیبات نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ اس کے اطراف لوگ جمع ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، یہ کیسے ہوا؟ تمہارا جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور ہم تمہارے جسم پر کسی زخم کا نشان بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تمہارے دانت تمہارے منہ میں پہلے سے زیادہ اچھی طرح جمے ہوئے ہیں اور تمہاری صحت بھی پہلے سے اچھی ہے۔ ابو راجع نے کہا، میں چاہتا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے توسل پیدا کروں اور اپنی حالت زار کا ان سے شکوہ کروں، لیکن زبان سے کچھ بھی عرض کرنے سے قاصر تھا اور دل ہی دل میں اپنے آقا و مولا سے میں نے توسل پیدا کیا۔ پورا گھر اچانک بقائے نور بن گیا اور امام علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے اپنا دست شفا میرے جسم پر پھیرا تو میں زخموں اور تکلیفوں سے فوراً نجات پا گیا۔ اس معجزے کی عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے ابو راجع کے چہرے پر بہت سے تل تھے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدصورت لگتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد اس کا چہرہ بالکل بے داغ ہو گیا اور اتنا دیدہ زیب ہو گیا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ جب حاکم حلہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے اپنے ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی اور امام
علیہ السلام کا احترام کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد ابو راجح کو کئی بچوں سے نوازا۔ اگلی کہانی، ابن مہزار خدمت امام علیہ السلام میں۔ غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد علی بن مہزار ہر سال حج پر جاتے اور ایام حج کے آغاز میں مکہ آنے والے پہلے فرد میں ہوتے تھے اور وہاں سے نکلنے والے آخری فرد ہوتے تھے۔ وہ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ انہوں نے اہل علم سے یہ بات سنی تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام ہر سال حج کے دوران عرفات تشریف لاتے ہیں۔ وہ 20 برس تک زیارت امام کا اشتیاق لے کر حج پر آتے رہے، لیکن اپنے محبوب کی زیارت کی توفیق نہ پا سکے، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو گئے اور دل میں کہا اس سال حج پر نہیں جاؤں گا۔ ایام حج شروع ہونے کے قریب تھے کہ عالم خواب میں انہوں نے کسی منادی کی یہ ندا سنی، اس مرتبہ حج پر جاؤ، تمہیں تمہاری مراد حاصل ہوگی۔ ابن مہزار نیند سے اٹھے، انہوں نے سامان سفر تیار کیا اور گھر سے روانہ ہو کر کوفہ آئے۔ کوفے سے مدینے گئے اور مدینے سے مکہ آ گئے۔ ایک رات جب ابن مہزار طواف کر رہے تھے تو انہوں نے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ وہ جوان ابن مہزار کے پاس آیا اور انہیں گلے لگایا اور ابن مہزار سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں اہواز سے آیا ہوں۔ جوان نے کہا ابن خزیب کا کیا حال ہے؟ ابن مہزار نے کہا وہ وفات پا چکے ہیں۔ جوان نے 3 بار یہ الفاظ کہے، خدا اس پر رحم کرے۔ وہ شب زندہ دار تھا اور راتوں کو خدا کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جوان نے پھر کہا ابن مہزار کا کیا حال ہے؟ ابن مہزار نے کہا میں ہی ابن مہزار ہوں۔ جوان نے کہا کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی امانت تمہارے پاس موجود ہے؟ ابن مہزار نے کہا جی ہاں۔ پھر انہوں نے حضرت کی عطا کردہ انگشتری اتار کر جوان کو دکھائی۔ جوان نے انگشتری ہاتھ میں لی اور اسے بوسہ دیا اور رونے لگا۔ پھر اس نے ابن مہزار سے کہا خدا تمہیں کامیابی دے، یہاں کیوں آئے ہو؟ ابن مہزار نے کہا جوان میں تو 20 سال سے یہاں آ رہا ہوں اور میری بس ایک ہی تمنا ہے کہ پردہ غیب میں پوشیدہ اپنے امام کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ جوان نے کہا امام پوشیدہ نہیں ہیں، تم اپنے گناہوں کی وجہ سے امام کے دیدار سے محروم ہو۔ پھر کہا مجھے اجازت مل چکی کہ میں تمہیں ساتھ لے کر امام کی خدمت میں لے جاؤں۔ جب رات کے وقت آسمان میں ستارے ظاہر ہو جائیں تو تم جبل صفا کے قریب آ جانا، میں تمہیں امام کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ مقررہ وقت پر ابن مہزار اس جگہ پہنچے تو وہ جوان موجود تھا۔ دونوں اپنی سواریوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ کچھ دیر تک پہاڑی ٹیلے عبور کرتے رہے۔ پھر جوان نے کہا یہ نماز شب کا وقت ہے، آؤ ہم دونوں نماز شب پڑھ لیں۔ دونوں اپنی سواریوں سے اترے اور نماز شب پڑھی۔ اس کے بعد سواریوں پر سوار ہو کر سفر کرنے لگے۔ طلوع آفتاب سے قبل جوان نے کہا آؤ نماز فجر پڑھ لیں۔ دونوں نے نماز فجر پڑھی۔ نماز کے بعد انہوں نے پھر سفر شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں مشک و عنبر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وادی کے درمیان ایک خیمہ نصب تھا جس سے نور کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر آسمان تک جا رہی تھیں۔ جوان نے ابن مہزار سے کہا اپنی سواری سے اترو اور اسے یہیں چھوڑ دو، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ وادی امان کی وادی ہے۔ ابن مہزار ناقے سے اترے اور کچھ دور تک چلتے رہے۔ جوان نے ان سے کہا اب آپ رک جائیں تاکہ میں آپ کے لیے اجازت حاصل کروں۔ ابن مہزار رک گئے۔ کچھ دیر بعد جوان واپس آیا اور کہا تمہیں مبارک ہو، تمہیں اجازت مل گئی۔ ابن مہزار نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو اندر امام کا نور اتنا زیادہ تھا کہ ابن مہزار بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ پھر انہوں نے حواس جمع کیے اور حضرت کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے ان سے شیعان عراق کا حال پوچھا۔ ابن مہزار نے جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں کے شور و غوغا سے دور گرد و نواح میں رہتا ہوں۔ ابن مہزار کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ اس نے وہ تھیلی امام کی خدمت میں پیش کی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر قبول نہ کی کہ تم اسے اپنے پاس رکھو،
عنقریب تمہیں اس کی ضرورت محسوس ہوگی۔